वसल्लम। हाज़रीन जुमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इतनी नेमतें दी हैं कि हम एक एक का शुक्रिया अदा करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। हमारी आशाइशों के लिए बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा है। उन्हें छोड़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद हमारे नफ्स में जो जो नेमतें दी हैं उन्हीं को शुमार करना चाहें तो ये हमारे लिए नामुमकिन है। फिर उस पर शुक्रिया अदा करना ये उससे कहीं ज़्यादा भारी काम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें आँखें दी हैं, इस नेमत का अंदाज़ा हमें नहीं है, लेकिन जिनके पास ये आँखें नहीं हैं उनसे जाकर पूछें कि कितनी कमी महसूस हो रही है। किसी के पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या अज़्व का एक मामूली हिस्सा ही क्यों ना हो, अगर वो नहीं है तो उससे कितना नुकसान होता है उसका अंदाज़ा उसी से लगा सकते हैं, उसी से पूछ सकते हैं जो उस नेमत से महरूम हो। कुछ मत लीजिए, एक सर का बाल ले लीजिए, जो गंजेपन का शिकार हो जाता है उसको किस कदर परेशानी होती है, वो किस कदर सरगर्दा फिरता है, डॉक्टरों का चक्कर लगाता है इसी एक नेमत के हुसूल के लिए, जबकि उसकी कोई ख़ास ज़रूरत महसूस नहीं होती है। उन्हीं बड़ी बड़ी नेमतों में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़बान जैसी नेमत भी हमें दिया है। और ज़बान की नेमत ऐसी है कि इस ज़बान के ज़रिए अगर हम चाहें तो जन्नत के ठेकेदार हो सकते हैं, और अगर इसी ज़बान की अहमियत को न समझें, इसी ज़बान का मिसयूज़ करें तो फिर जान लीजिए उसके मुखालिफ जहन्नम ही है। तो आइए हम आज ज़बान के ताल्लुक़ से ही जानेंगे कि ज़बान की क्या क्या आफ़तें हैं। पहले तो हम उस नेमत को देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस नेमत को किस तरह गिनवा रहा है, बल्कि एहसान जतला रहा है कि क्या अलम नजअल लहू आइनैन, क्या हमने उन्हें दो आँखें नहीं दी, वलिसानन व शफ़तैन, एक ज़बान नहीं दिया और दो होंठ नहीं दिए। ये एक अजीम नेमत है। दो आयतों में तीन चीज़ों का बयान है, दो आँखें, होंठ और ज़बान। और एक ये ज़बान ऐसी है जिसको इस्तेमाल करने का तरीक़ा बताते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और सच्ची बातें करो, सीधी सच्ची बातें करो। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन युस्लिह लकुम आमालकुम, तुम्हारे आमाल को दुरुस्त कर देगा। व युस्लिह लकुम क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम, तुम्हारे आमाल को दुरुस्त कर देगा। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। ये वो आयत है जो हर खुतबे में पढ़ी जाती है। चूँकि हम अरबी नहीं जानते हैं, वरना हमें एहसास होता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत को हर खुतबे में आखिर क्यों कह रहे हैं। ये दो पैगाम दे रहे हैं कि ज़बान का इस्तेमाल कैसे करना है। क़ूलू क़ौलन सदीदा, पहली बात तो अल्लाह से डरना है, और दूसरी बात अपनी ज़बान का इस्तेमाल जो है सीधे सच्चे तरीक़े से करना है, रास्त गोई से काम लेना है। और इसी ज़बान की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नबी मोहतरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यज़मन ली मा बैन लहयैहि, कि जो आदमी दोनों जबड़ों के दरमियान में
پائی جانے والی چیز کی گارنٹی لے لے، وما بین رجلیہ، اور جو اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان میں جو چیز ہے اس کی گارنٹی لے لے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی گارنٹی لے رہے ہیں؟ اضمن لہ الجنہ، تو میں اس بندے کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ کتنی عظیم بات ہے، دو چیزوں کی حفاظت کرنی ہے، ایک زبان اور ایک شرمگاہ، انہی دونوں کے ذریعے انسان فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، انہی دونوں کے ذریعے جنت کی راہ سے بھٹک کر جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی گارنٹی لی ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں بھی گارنٹی لینی ہوگی، ہمیں اپنے زبان کا استعمال اچھے ڈھنگ سے کرنا ہوگا۔ اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ کا معاملہ آپ کے حوالے ہے، آپ خود جانتے ہیں۔ لہذا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو زبان کے ذریعے ہمارے لیے آفت بن جاتی ہیں، چند پوائنٹ ہے، اسی کے تعلق سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ زبان کی آفت، شرکیہ کلام اگر ہم کہہ دیتے ہیں تو ہمارے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ وہ زبان کے ذریعے ہی انسان شرکیہ کلمات کہہ سکتا ہے۔ مثلا جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رزق دینے والا ہے، لیکن وہ کسی اور کو روزی رساں تصور کرتا ہے اور بلکہ اس کا اظہار بھی کرتا ہے۔ یا پھر شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے اور وہ کسی دوسرے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ہمیں شفا دیتا ہے۔ یا پھر کوئی بھی کلمہ ایسا ہو جو اللہ رب العالمین کا وصف ہو اور وہ کسی دوسرے میں اس وصف کو ڈال دے یا کسی دوسرے کے لیے بیان کرے، تو وہ شرک ہے، شرکیہ کلام ہے، اور اس کے ذریعے انسان تباہ و برباد ہو جائے گا، اور سوائے خسارہ کے، سوائے گھاٹا کے اور جہنم کے کوئی چارہ نہیں ہوگا، الا یہ کہ توبہ کر کے مرے۔ اسی طریقے سے ایک آفت یہ ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ پر جھوٹ باندھے، یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر ہم اللہ پر جھوٹ باندھے کیسے۔ سب سے آسان طریقہ تو اس زمانے میں ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتے ہیں کہ فتویٰ دیں، علم ہو نہ ہو، اللہ رب العالمین کی آیت ہو نہ ہو، اس چیز کے حلال و حرام کا علم ہو نہ ہو، ہم فتویٰ دے دیتے ہیں کہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں حلال ہے، جبکہ علم نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اسی طریقے سے رسول پر بھی جھوٹ باندھنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاص طور پر اپنے لیے، یعنی جو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے گا تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص مجھ پر، یعنی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو جان لے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ بہت ہی عام ہو رہا ہے۔ جو لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا یا نہیں فرمایا۔ حدیث نمبر بھی ہوا کرتا ہے، ہم اگر چاہیں تو چیک کر لیں، لیکن چیک نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حدیث نمبر ہے، کافی ہے، اور بغیر جانے بوجھے ہم اسے پھیلاتے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ باندھنا ہے۔ تو آپ اس سے بچیں اور سوشل میڈیا کا استعمال کریں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ فجر کی نماز میں ہم لوگ نہیں رہتے، فجر کی نماز میں سوئے رہتے ہیں، اور صبح اٹھتے ہی سوشل میڈیا پہ مکمل دینداری چھائی ہوتی ہے۔ اپنی زندگی میں دینداری لائیں۔ سوشل میڈیا پہ دینداری دکھلا کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارا عمل تو ہوتا ہے کہ ہم بستر پر ہوتے ہیں،
صبح اٹھتے ہی آنکھ کھولتے ہیں، موبائل اٹھاتے ہیں، 2-4 حدیثیں ادھر سے ادھر آئی ہوتی ہیں، اس کو ادھر سے ادھر فارورڈ کرتے ہیں، ہمارا کام بنتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آج تو جنت کا ٹکٹ خرید ہی چکے ہیں۔ تو اس کا استعمال بالکل سوچ سمجھ کے ہو کہ واقعی جو ہم حدیث کسی کو بھیج رہے ہیں، جو قرآنی آیت یا پھر کوئی قرآن کا مفہوم یا ترجمہ ہی بھیج رہے ہیں جس میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے، آپ اس کی تحقیق پہلے کر لیں، اس کے بعد آگے پھیلائیں، ورنہ اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے والد محترم زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں صحابہ کرام کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، آخر آپ کو میں نہیں دیکھتا کہ آپ بیان کرتے ہوں۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری زبان سے ایسی بات نہ نکل جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہ نکلی ہو، جبکہ میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا تو وہ اس کو چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ تو صحابہ کرام جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان کی باتوں کو یاد کرتے تھے، اور اس کے باوجود بھی نشر حدیث سے محتاط رہتے تھے، بچا کرتے تھے کہ زیادہ نہ پھیلایا کریں، کیونکہ ان کے مقابلے میں اچھے صحابہ کرام اور موجود تھے۔ لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، ہم سے اگر کوئی سوال کر دے تو ہم اس کے جواب میں نہ کہنا تو اپنے شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اپنا قصر شان سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے شان میں کوتاہی ہو جائے گی، کمی ہو جائے گی۔ یہ کہے گا کہ فلاں آدمی اتنا بڑا عالم بنا پھر رہا ہے اور اس کو کچھ نہیں معلوم۔ اس لعن و طعن سے بچنے کے لیے کرتا کیا ہے کہ جو من میں آتا ہے فتویٰ دے دیتا ہے، جواب دے دیتا ہے، جبکہ بہت محتاط ہونا چاہیے۔ علم نہیں ہے، علم حاصل کیجئے، وقت دیجئے کہ آج میرے پاس ابھی اس کا علم نہیں ہے، آپ نے جو سوال کیا بعد میں لے لیجئے گا۔ کیا ضروری ہے کہ ہمیں ہی جواب دینا ہے؟ کیا آپ کے سامنے اگر آپ سے بڑا کوئی موجود ہے وہاں نہیں بھیجا جا سکتا کہ میں تو نہیں بتا پاؤں گا، میرے پاس علم ہے بھی تو مجھ سے بہتر فلاں آدمی بتا سکتے ہیں؟ صحابہ کرام کا یہ حال تھا۔ صحابہ کرام کے اگر کوئی قرآن کے تعلق سے کسی سے پوچھتا تو کہا جاتا کہ فلاں کے پاس جاؤ، کوئی فتنہ کے تعلق سے کوئی حدیث پوچھا جاتا اس کے اسپیشلسٹ کے پاس بھیجا جاتا کہ فلاں صحابی کے پاس جاؤ، ان سے معلوم کر لینا۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہر کوئی جواب دینا اپنے اوپر واجب سمجھ لیتا ہے کہ ہم سے سوال کیا گیا ہے، ہم کو لوگ علم والا سمجھ رہا ہے۔ اگر ہم نے کہہ دیا کہ مجھے علم نہیں ہے تو آج سے ہماری عزت میں کمی آ جائے گی، دنیا میں عزت میں کمی آ جائے لیکن اپنی آخرت اس کے لیے برباد نہیں کرنا چاہیے۔ تو ڈرنا چاہیے، اگر علم ہے جواب دیں، ورنہ اپنے اوپر واجب نہ سمجھے کہ ہمیں جواب ہی دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے غیر اللہ کی قسم کھانا بھی زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ بہت ہی عام ہے۔ بات چیت کرتے ہوئے کسی کی بات پہ اگر یقین نہ ہو تو ہم کہتے ہیں اپنی قسم کھا لیں، اپنے ابا کی قسم کھاؤ۔ یہ زبان کے ذریعے ہم گویا قسم کھاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لا تحلفوا لآبائکم، اپنے باپوں کی قسم نہ کھاؤ، ولا بأمہاتکم، نہ اپنی ماؤں کی قسم کھاؤ، ولا باندادکم، اور نہ ہی اپنے کسی شریک کی قسم کھاؤ، ولا تحلفوا الا باللہ، ولا تحلفوا الا باللہ۔ 2 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں قسم کھانا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھاؤ۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی الا وانتم صادقون، مگر یہ کہ تم سچے ہو، یعنی جھوٹی قسم نہیں کھانا۔ زبان سے اگر تمہیں قسم کھانا ہی ہے تو کھاؤ، ایک بات کا دھیان یہ رکھنا ہے کہ اللہ کی قسم کھائیں، دوسری بات کہ سچی قسم ہو، اس میں جھوٹ کی آمیزش نہیں ہو، ورنہ یہ زبان کی آفتوں میں سے ہے اور اس کے ذریعے سے ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔
اسی طریقے سے ایک بہت ہی عام بیماری جو ہماری زبان کے ذریعے سے سرزد ہوتی ہے، عام بول چال میں جھوٹ بولنا. یہ تو ہر آدمی الا ماشاء اللہ ہر آدمی کے رگ و ریشے میں پیوست ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ہمارا کام ہی نہیں چلے گا. کیا ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو آپ جان سے چلے جائیں گے؟ آپ کی جان ختم ہو جائے گی، آپ پر گولی چلا دی جائے گی؟ ایسا نہیں ہوتا. الا ماشاء اللہ کبھی ایسا واقعہ ہو جاتا ہو اور جان بچانے کے لیے تھوڑا بہت جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن عام بول چال میں اپنی تجارت کو لے لیجئے، کام کاج میں خوب جھوٹ بولتے ہیں، شوق سے بولتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا. بلکہ اگر کہا جاتا بھائی جھوٹ مت بولو تو کہتے کہ آج کل کے زمانے میں سچ بول کر کامیاب نہیں ہو سکتا. ٹھیک بات صحیح ہے، واقعی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ اگر یہاں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو وہاں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ سچ بولو، علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑ لو. اس لیے کہ سچائی جو ہے وہ بر کی طرف رہنمائی کرتا ہے، نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور یہ رہنمائی جنت کی طرف، اور یہ نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے. ایک آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی کا متلاشی بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سچا لکھ دیا جاتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہمارا نام سچوں میں ہو، ہر آدمی چاہتا ہے، لیکن عملی میدان میں پیچھے ہیں. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جو سچائیوں کی فہرست ہے، سچے لوگوں کی فہرست ہے، اس میں ہمارا بھی نام آ جائے. تو اس میں نام لانے کے لیے جھوٹ سے بچنا پڑے گا. اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا بھی ہے کہ جھوٹ سے بچو، اور جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، فسق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور یہ فسق جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. اور ایک آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کا متلاشی ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی فہرست میں ان کو جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین اسے جھوٹوں میں لکھ دیتا ہے. تو ہم اگر جھوٹ کو پکڑے رہیں گے تو جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک دو فہرست ہے، ایک سچے لوگوں کی فہرست ہے، ایک جھوٹے لوگوں کی فہرست ہے. آپ کا نام کس میں آنا چاہیے، ہمارا نام کس میں آنا چاہیے، اب ہم خود ہی فیصلہ کر لیں. عام طور پر یہ تعلیم ہم اپنے بچوں کو دیں، بچوں کو سچائی پر ابھاریں کہ بچے ہمیشہ سچ بولیں، کسی بھی حالت میں ہو. اگر تمہیں معلوم ہو کہ 2-3 تھپڑ لگنے والے ہیں یہاں، پھر بھی سچ بولو. اگر تربیت میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں سے بالکل کھل کر کہیں کہ سچ بول دو، تم نے یہ کیا کیا ہے سچ بولو، میں نے تمہیں سزا نہیں دوں گا، میں سزا نہیں دینے والا، لیکن جھوٹ بولو گے تو سزا دوں گا. آدمی سچ بولتا ہے، بچہ سچ بولتا ہے اور اس کا واقعی جرم ہوتا ہے، سزا کے مستحق ہوتا ہے، آپ اس کو معاف کر دیجئے. بچے کے دماغ میں ایک بات پیدا ہو جائے گی کہ ہاں سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کبھی جھوٹ بولے اس پہ سزا دینی چاہیے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ سزا دیں گے انشاءاللہ اس کا جھوٹ سے رشتہ ختم ہوتا چلا جائے گا، جھوٹ سے نفرت ہونے لگے گی. تو ہم کیا جائیں اپنے بچوں کو جھوٹ کی تعلیم، جھوٹ سے بچانے اور سچائی کی تعلیم دینے. خود ہی گھر میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، کسی کا فون آتا ہے بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہو کہ ابو گھر پر نہیں ہیں. کیا تعلیم دیں گے ہم؟ کنڈی کھٹکھٹایا جاتا ہے، بچے کو بھیجا جاتا ہے جاؤ کہو کہ ہمارے ابو ابھی ہیں نہیں. تو یہ تعلیم اگر آپ بچوں کو دیں گے گویا جھوٹ کی تعلیم دے رہے ہیں. آپ کی تربیت کیسی ہے کہ آپ خود بھی جہنم میں جانے کے لیے اپنا راستہ ہموار کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں اپنے بچوں کے بھی راستے کو ہموار کر رہے ہیں
کہ ہمارے بچے بھی ساتھی میں ہو، کیوں ہم یہاں سے الگ کیوں ہو جائیں؟ تو بہت ہی سوچ سمجھ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت میں اس بات کا بالکل خیال ہونا چاہیے کہ بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ تو کبھی نہ بولیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم سے بچے سیکھیں، کیونکہ اپنے والدین کو بچے بہت زیادہ کاپی کرتے ہیں۔ اس کو اگر والدین کو کوئی چیز پسند ہے تو بچوں کو بھی پسند ہو جاتی ہے۔ کسی چیز سے نفرت ہے، بار بار نفرت دلاتے رہے، بچوں کے اندر بھی یہ نفرت کا یہ بیج گویا آپ بو رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ تناور درخت ہو جائے گا، اور ان چیزوں سے، برائی سے بچہ بھی ہمیشہ کے لیے دور ہوگا۔ تو ہماری تربیت اچھی ہونی چاہیے۔ تربیت میں کوتاہی ہوگی تو ہم بھی خسارے میں ہوں گے، اور ہم سے بھی سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اولاد کی کیسی تربیت کی ہے، اور پھر آپ کی جو اولاد ہوگی وہ پھر ہمارے لیے خسارے کا ہی باعث ہوگی۔ عام جھوٹ بات۔ اور اسی طریقے سے جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی بہت ہی عام بیماری ہے۔ بالخصوص تجارت کے میدانوں میں لوگ جھوٹی گواہیاں بھی دے دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں متنبہ نہ کروں؟ بڑے بڑے گناہ، یعنی گناہ تو ہیں، اس میں بھی بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں متنبہ نہ کروں، نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاشراک باللہ، بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور دوسرا ہے حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کی جائے، والدین کی نافرمانی کی جائے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس پوائنٹ پر بھی میں ایک دو منٹ لوں گا کہ والدین کی نافرمانی کون کرتا ہے۔ ہم اگر بچوں کی تربیت صحیح نہیں کریں گے تو وہی جا کر ہماری نافرمانی میں آگے بڑھیں گے، یا پھر ہم کو دیکھیں گے کہ ہم اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ ہم نے کون سا سلوک اختیار کیا ہے، خدمت والا سلوک اختیار کیا ہے یا گالی دینے والا، بیزاری والا، لعن طعن کرنے والا۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طریقے کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ہمارے بچے اس کو کاپی کر رہے ہیں کہ ہمارا باپ ہماری دادی کے ساتھ، ہمارے دادا کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کر رہا ہے، ہماری ماں ہماری دادی کے ساتھ، ہمارے دادا کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کر رہا ہے، گویا یہ ایک اچھا طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے، اور ہمیں بھی جا کر کرنا چاہیے۔ بلکہ کبھی کبھی چھوٹے بچے ہی کہہ دیتے ہیں، اگر کوئی ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے بچہ کو کہا جائے کہ ماں باپ کی بات ماننا چاہیے، تو خود بچہ کہہ دیتا آپ تو نہیں مانتے دادا کی بات۔ اور واقعی یہ آنکھ کھولنے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں پر توجہ دینی ہوگی، کیونکہ والدین کی نافرمانی بھی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اور اسی حدیث حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو یہ حدیث بیان کر رہے تھے اللہ کے رسول کے، الاشراک باللہ و حقوق الوالدین، تو ٹیک لگا کر بیان کر رہے تھے۔ اس کے بعد ہڑبڑا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے سے بیٹھ گئے اور کہا، الا وقول الزور، الا قول الزور و شہادت الزور، 3 مرتبہ 4 مرتبہ، بلکہ بار بار کہتے گئے کہ خبردار، جھوٹ بات سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو، جھوٹ بات سے بچو، جھوٹ سے بچو، اور جھوٹی گواہی سے بچو، جھوٹ سے بچو۔ اگر میں آپ کے سامنے منبر پر 20 مرتبہ کہوں تو آپ دل میں کہیں گے کہ بھائی اب تو چپ ہو جائیں۔ یہی حال حضرت ابو بکر کا بھی تھا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ کاش اب اللہ کے رسول خاموش ہو جائے۔ یعنی کتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا، اور اسی طریقے سے جھوٹی گواہی دینا۔ تو جھوٹی گواہی بھی دینے سے احتراز ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سنگین سمجھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک قسم ہے کہ جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو بیچنا، یہ بھی ہم زبان کے ذریعے کرتے ہیں، اور یہ ہم تاجروں کے لیے
یا پھر جو بھی کام کرنے والے میں یہ عام بیماری پائی جاتی ہے کہ جھوٹی قسم کھا کر کہ اللہ کی قسم ہم نے اتنے میں خریدا، بس 1 روپے منافع، بس 5 روپے منافع لے رہا ہوں، اور قسم تک کھا لیتے ہیں۔ ایسا مت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے، بلکہ کہا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین نہ تو گفتگو کرے گا، نہ اس پر نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ اسے دیکھے گا، اور نہ ہی اس کا تزکیہ کرے گا، یعنی اس کے گناہوں کو پاک و صاف کرے گا۔ اور وہ 3 لوگ کون ہیں؟ غور سے سن لیجئے۔ اس میں ایک تو سب سے پہلے نمبر پر جو اللہ کے رسول نے بیان کیا، المسبل، اپنے پاجامے کو، اپنے پینٹ کو، لنگی کو، تہمند کو، کسی بھی چیز کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا۔ اب 99% نہیں 98% لوگ ٹخنے کے نیچے لٹکا رہے ہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ سب سے پہلے یہی بیان کر رہے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نہ دیکھے گا، نہ ہی اس سے بات کرے گا، اور نہ ہی اس کا تزکیہ کرے گا، اس کو گناہوں سے پاک صاف کرے گا۔ ان میں پہلا شخص یہ ہے جو اپنے پاجامہ کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے۔ ہم لوگ اکثر یہی دیکھتے ہیں کہ ہماری پینٹیں جو ہے وہ لٹکی ہوتی ہیں اور کوئی پرواہ نہیں۔ اگر کہا جاتا ہے کہ کٹوا لو تو نہیں، فیشن کے خلاف۔ اگر کوئی ہیرو کٹوا لیا تو اس کے بعد یہ فیشن بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہیرو مانیے، اور دوسرے لوگوں کے لعن و طعن سے بچیے۔ دوسرے کچھ بھی کہہ رہے ہوں اس سے مطلب نہیں ہے۔ ہمارا ہیرو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمیں تو ان کو آئیڈیل بنانا ہے۔ جب وہ آئیڈیل ہے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اپنے لباس کو، اپنے پاجامہ کو ٹخنے سے اوپر رکھنا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے سوسائٹی میں ہمارے یہاں کے جو ہیرو ہیں ان کے کپڑے نیچے ہوتے ہیں، چونکہ یہی فیشن ہے اور اسی پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری قسم جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے المنان، احسان جتلانے والا۔ احسان کرنا بہت اچھی بات ہے۔ آپ کسی مجبور کو دیکھیں کہ یہ پریشان ہے، آپ احسان کر دیں، لیکن احسان جتلانا اس چیز کا سبب بنے گا کہ اللہ رب العالمین نہ دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ ہی تزکیہ کرے گا، پاک و صاف کرے گا۔ اگر احسان جتلا دیا کہ ارے فلاں آدمی کا چولہا ہے تو میری وجہ سے چلتا ہے، میری وجہ سے، یہ جملہ ہوتا ہے کچھ مالدار لوگوں۔ اگر 1000 روپے 2000 روپے ماہانہ کیا دے دیا، وہ جملہ یہ نکالتا ہے کہ اس کا چولہا میری وجہ سے چلتا ہے، 10 لوگوں کو بتلاتا پھرتا ہے۔ تو آپ کا مال بھی ضائع ہوا، اعمال بھی ضائع ہوا، اور اس کی وجہ سے یہ وبال بھی اس دن آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ اللہ نہ دیکھے گا، نہ بات کرے گا، اور نہ تزکیہ کرے گا۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو جھوٹی قسم کھا کر سامان کو بیچتے ہوں۔ وقت زیادہ ہو گیا، کچھ اور پوائنٹ رہ گیا۔ اللہ رب العالمین سے ہم انہی باتوں کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں زبان کی آفتوں سے محفوظ رکھیں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔